अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जो रब की ज़ात पर यकीन की वजह से, उसकी मोहब्बत की वजह से रो पड़ता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उसे फिर दुनिया क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाती है। पहले दुनिया धुंधला जाती है, फिर दुनिया वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगती है। फिर उसकी सोच में, उसके जज्बात में अल्लाह ताला बस जाते हैं। देखें, जज्बात बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पावर है ना जज्बात में। फिर उसे यूं लगता है कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो गया है और अल्लाह की रहमत भरे साए में वो जिंदगी बसर करने लगता है, क्योंकि वो हर चीज में अल्लाह की रहमत को देखता है, हत्ता कि अपनी बीमारी में, हत्ता कि अपनी तकलीफ में, हत्ता कि अपनी मुश्किलात में, हत्ता कि एक ऐसे माहौल में जहां पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, वो अल्लाह की रहमत को पा लेता है। वो यही सोचता है कि इसमें मेरे लिए कोई खैर होगी, अल्लाह ताला ने जरूर कोई हिकमत रखी होगी, यही अल्लाह की तकदीर है। और अल्लाह 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। उसको मालूम है कि इस वक्त मेरे लिए क्या चीज नफामंद है। तो जो हर चीज पे नजर डालते हुए और जिस माहौल में वो है और जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, अगर वो अल्लाह की रहमत को पा ले, हमने अल्लाह ताला की सिफत रहमत को देखा है ना, तो नॉर्मली लोग रहमत को तब तो पा लेते हैं आसानी के साथ जब कोई नेमत उन्हें मिलती है, लेकिन उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाती है जब कभी किसी मुसीबत में होते हैं। हालांकि दुआएं भी उसी वक्त करते हैं, तो दुआ किस वजह से करते हैं? कि वो रहम कर दे, तो उसकी रहमत ही को पुकारते हैं ना। लेकिन अगर वो उसकी रहमत को महसूस करें, यकीन कर लें कि वो मेरे पे रहमत करेगा, तो जिंदगी बदल जाएगी। बस आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप एक नई जिंदगी गुजार सकते हो अगर आप जिस चीज पे नजर डालो उससे अल्लाह की रहमत को लेकर आ जाओ। आपकी नजर अल्लाह की रहमत को लेके आ जाए, आपका दिल अल्लाह की रहमत पर यकीन कर ले, तो आप मायूस हो सकते हैं। रहमत पर यकीन करने वाला कभी मायूस नहीं हो सकता। तो खराबी कहां आती है? यकीन में शक हो जाता है इंसान को। तो जो हक पर यकीन कर लेता है ना, वो कभी शक नहीं करता। फिक का उसूल है कि हक को शक जायल नहीं करता। जब इंसान हक की जमीन पर खड़ा हो जाता है ना, तो शक तो उसे भी आ सकते हैं, यानी शैतान उसके लिए भी कोशिश करता है, लेकिन शक निकल जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद मांगने की वजह से। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप अल्लाह की रहमत भरे साए में जिंदगी गुजारें? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी रूह जगमगा उठे? क्या आप नहीं चाहते कि आप हर वक्त अल्लाह के कुर्ब को महसूस करें? तो आप जान लीजिए, आप अपनी सोच के साथ अपने रब के करीब हो सकते हैं। सोच, वो जोगी जेहलमी कहता है ना, न माल नाल जिंदगी न जाल नाल जिंदगी, यानी जिन चीजों के पीछे तुम भागते हो भला जिंदगी उनमें कहां है? न माल, न बीवी, न बच्चे, न कोई और। ख्याल नाल मौत ते ख्याल नाल जिंदगी, यानी ये आपका ख्याल है जो आपको जिंदगी भी दे सकता है। जो ख्याल अपने रब की रहमत को लेकर आए, वो आपकी रूह को जिंदा कर देगा। और जो ख्याल गैरुल्लाह का ख्याल लेकर आए, गैरुल्लाह की याद को लेकर आए, तो वही ख्याल मौत का बायस भी बन जाता है, यानी रूहानी मौत। तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले सबसे बढ़कर उसी से मोहब्बत करते हैं। फिर आप देखिए कि हमने देखा कि जो लोग गैरुल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो जुल्म अजीम करते हैं ना। जैसे सूरह लुक़मान में
رب العزت نے آیت نمبر 13 میں فرمایا ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو غیر جگہ پر رکھ دینا، یعنی اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا. اور شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کو کہتے ہیں. اس کائنات میں سراسر اجنبی ہے شرک. کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کائنات میں انسان کے ماں سوا جو شرک کو حقیقی سمجھتی ہو. آپ کو یاد ہے ہدہد، جس کو عجیب لگا تھا کہ میں تو ایسے علاقے میں گیا تھا جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہ لوگ سورج کو پوجتے ہیں. یعنی ہدہد کی حیرت کی انتہا نہیں تھی. ہدہد کا سر کتنا سا ہوتا ہے؟ اتنے چھوٹے سے سر میں اتنی بڑی بات سما سکتی ہے. اتنے بڑے سارے سر میں اللہ کی بات نہیں سما سکتی، حق نہیں سما سکتا. انسان کو تو اللہ پاک نے بہت عمدہ عقل دی ہے نا. تو بات یہ ہے اور حق یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی تدبیر اور انتظام کرتا ہے، وہی انسٹرکشنز دیتا ہے، وہی اپنا حکم ساری کائنات پر چلاتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کتنی جلدی انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آپ کبھی اپنی مصیبت میں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ قادر ہے مجھے اس مصیبت سے نکال لے گا؟ این اس لمحے ابلیس کتنا زیادہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو یہ سوچ نہ آنے پائے، وہ اپنی ہی سوچ میں گھومتا چلا جائے. تو یاد رکھیں وہی موقع ہوتا ہے اللہ کی رسی کو پکڑنے کا. بس نجات پانی ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وہ آپ کو سیدھے راستے پر چلا دے گا انشاءاللہ. اپنے رب کو پکڑ لیں. اپنے رب کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اس کی ربوبیت کو دیکھیں، اس کی ہدایت کو دیکھیں. کیا وہ ساری قوتوں کا مالک نہیں ہے؟ کیا وہ ساری طاقتیں نہیں رکھتا؟ اب آپ دیکھیں کہ کوئی ماں بہت پریشان ہے کہ اس کے بچے نماز نہیں پڑھتے. کسی بیوی کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ اس کا شوہر نماز نہیں پڑھتا. اب یہ اس ماں یا بیوی کی بات ہے جو اللہ رب العزت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن عین اس موقع پر دیکھے تو صحیح کہ اس کا ایمان کہاں ہے، عقیدہ کہاں ہے، اس کا بیلیف کیا کہتا ہے. ابلیس اس کو وہیں سے پکڑ لیتا ہے جہاں سے وہ کسی کو رب کی طرف لے جانا چاہتی. اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ مایوسی. تو مایوسی کے ساتھ اللہ کے راستے پہ کیسے چلیں گے؟ جب تک آپ خود مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑ لیتے نا اللہ تعالیٰ کو، آپ دوسروں کو نہیں چلا سکتے. آپ دیکھیں جیسے جہاز میں جس وقت اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ آپ کے اوپر اگر ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو لائف سیونگ جیکٹ پہننی پڑے تو آپ پہلے خود جیکٹ پہن کے پھلا لیں، پھر کسی اور کو پہنائیں. اگر آپ کسی اور کو پہنا کے پہلے اس کی جیکٹ پھلانے لگیں گے، اس کو کیسے بچائیں گے جبکہ آپ ہی نہیں بچے؟ تو توحید کا عقیدہ بھی لائف سیونگ جیکٹ کی طرح ہی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ صرف باہر نہیں ہے. اصل میں توحید کا عقیدہ انسان کے اندر راسخ ہوتا ہے نا، اس یقین کے ساتھ انسان زندگی بسر کرتا ہے کہ پھر وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اب جنت والوں کی خصوصیات تو دیکھیں. جنت میں وہ لوگ بسائے جائیں گے جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کب کب مایوس ہوتے ہیں، تو آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ آپ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے اللہ سے امید باندھنی نہیں سیکھی. آپ لمحے لمحے جہاں کوئی پریشانی آتی ہے وہیں امید کا دامن چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اپنی ہی ذات کے گھن چکر میں پھنس جاتے ہیں.
آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کو کب پکڑتے ہیں؟ تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کتنے غصے والے جنت میں جائیں گے؟ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے غصہ کرنے والا کوئی شخص جنت میں جائے گا؟ وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، جو اللہ سے امید باندھتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے خالص ہیں، جو اللہ کی خوشی کی خاطر جیتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں، جو نعمت ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، جو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جنت میں جانے والوں کی خصوصیات اور ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ایسے زندگی گزارتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، جو ایسے زندگی گزارتا ہے، مجھے یہ بتائیے یہ جنت میں جانے والوں کی خصوصیات ہیں جو کورس میں شامل ہیں کہ لازماً پڑھائی جائیں؟ تو جنتی لوگوں کی خصوصیات اور ہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل نہیں بنائیں گے، جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی شناخت تو کروا دیں۔ آپ دیکھیں جہاں پر آٹومیٹک لاک سسٹم ہے نا کہ آپ لاک کھول سکتے ہیں کارڈ سوائپ کر کے، اور جہاں پر کسی کے لیے ڈور تب اوپن ہوتا ہے کسی امپلائی کے لیے جب وہ اپنا تھامب امپریشن دیتا ہے، پھر ڈور اوپن ہوتا ہے۔ تو جنت کا دروازہ بھی توحید کے کارڈ کے بغیر، اس کو سوائپ کیے بغیر آپ نہیں کھول سکتے۔ اور توحید برقرار کہاں رہتی ہے، اللہ پر ایمان کہاں رہتا ہے؟ جب آپ اخلاقی بیماریوں، روحانی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت تو اللہ کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ تو انسان آبجیکٹس کے شرک کو شرک سمجھتے ہوئے ذات کے شرک کو بھول جاتا ہے، جو خود ڈیسیژن کرتا ہے نا، سیلف ڈیسیژنس، کہ میں اس کے بارے میں بدگمان ہو سکتا ہوں، اس کے بارے میں کینہ رکھ سکتا ہوں کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، میں اس کے بارے میں بغض رکھ سکتا ہوں کیونکہ اس نے ساری زندگی میرے ساتھ یہ اور یہ سلوک کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ جسے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے، 1 دن 2 دن 3 دن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا کہ میں جا کے پتہ تو لگاؤں کہ ان میں کون سی ایسی صفت ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا آپ نے اپنے زندگی میں سوچا کبھی کہ ہم نے جنت جانا ہے تو ہم ان لوگوں کو تو دیکھیں جو جنت میں جانے والے اعمال کرتے ہیں؟ آپ جنت جانا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں؟ ارادہ کر رکھا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کے خاص قسم کے اعمال ہیں؟ ان اعمال کے لیے کیا آپ نے ارادہ کر رکھا ہے؟ کیا آپ اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں؟ الحمدللہ جو کرتے ہیں، اور جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو ساری زندگی کا معاملہ ہے نا۔ خیر، انہوں نے 3 دن تک آبزرو کیا، نہ نوافل پڑھے کسی نے، نہ کوئی روزہ اور رکھا، نہ کوئی اور غیر معمولی نیکی کی۔ 3 دن کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی تھی، تو میں جائزہ لینے کے لیے آپ کے گھر آیا تھا اور آپ نے مجھے رکھ لیا، کوئی اور ریزن نہیں تھی، لیکن آپ مجھے یہ تو بتا دیں آپ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا۔ انہوں نے کہا اور تو کوئی بات نہیں، لیکن میں کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتا۔ شفاف دل والے جنت میں جائیں گے۔ اب جس دل میں غم بسا ہوا ہے، نا امیدی ہے، اس کو جان لینا چاہیے یہ جنت میں جانے سے سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گی۔
اگر جنت جانا ہے تو کسی چیز کی قیمت پر نہ تو آپ مایوس ہو کے کیا کریں گے؟ آپ غم میں مبتلا رہ کے کیا کریں گے؟ ذات کی محبت آپ کو کیا دے دے گی؟ کیا کرنا ہے آپ نے حسد کر کے؟ کیا کرنا ہے بدگمان رہ کے؟ آپ کو اللہ کی محبت بھی نہیں ملے گی، آپ اللہ سے محبت بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو بدگمان رہنا ہے۔ آپ اللہ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کسی نہ کسی سے بغض رکھنا ہے۔ آپ اللہ سے محبت کب کریں گے؟ جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ حاسد کا تو کام یہی ہے، سارا وقت جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کی برائی سوچتا رہے کہ میں کیسے نقصان پہنچاؤں، کیسے انتقام لوں، کیسے اسے تکلیف دے دوں۔ جیسے ام جمیل کو رات نیند بھی ٹھیک نہیں آتی تھی، رات ہی کو جاتی تھی، جھاڑیاں اکٹھی کر کے لاتی تھی، رسول اللہ کے دروازے پہ پھینکتی تھی۔ حسد تھا نا کہ جب باہر نکلیں بچے تو ان کے پاؤں میں کانٹے چبھیں، چیخیں، سن کر اس کو سکون ملتا تھا۔ تو ظاہر ہے اگر ام جمیل جیسا دل کسی نے بنانا ہے، ایسے رکھنا ہے، تو ام جمیل تو جنت میں نہیں گئی۔ جس نے ابو لہب کی طرح، ابو جہل کی طرح زندگی گزارنی ہے تو جان لیجئے کہ وہ جنت میں تو نہیں گئے۔ پھر آپ نے اپنے لیے کیسے حلال کر لیا؟ اللہ سے نا امید ہونے کو، بدگمان رہنے کو، بغض پالنے کو، بد زبانی کرنے کو، غیبت، چغلی، تانا، کیسے حلال کر لیا؟ کبھی تو بیٹھ کے سوچا ہوگا نا کہ یہ میرے لیے، میں اس کا استحقاق رکھتی ہوں، اور ہر وقت ذہن میں آتا ہے۔ تو جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اور ان ساری برائیوں کے بوجھ کے ساتھ کوئی سمندر میں تو غرق ہو سکتا ہے، برائی کے سمندر میں غرق تو ہو سکتا ہے، ابھر نہیں سکتا۔ تو آج ارادہ کر لیں میں نے نہیں یہ کام کرنے۔ آپ کے لیے مشکل ہے ارادہ کرنا؟ جس کو مشکل نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے، اپنی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ اللہ نے اس راستے پر چلانا ہے نا۔ اللہ پر اعتماد کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی کے اعتماد کو توڑتا نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بڑا بنانے، کسی اور کو فوکس آف اٹینشن رکھنے، کسی اور سے محبت کرنے کا جو عقیدہ ہے، کسی اور کو پاورفل سمجھنے کا جو عقیدہ ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں کوئی شرک نہیں کرتا ماں سوائے انسان کے، کیونکہ اسے اختیار ملا ہوا ہے۔ تو جان لیں کہ اس دنیا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، رازق وہ ہے، قوتیں اس کے پاس ہیں، اختیارات اس کے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پاورفل کا دامن پکڑ لیں، پھر اس دنیا میں وہ کبھی آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ جہاں آپ کو کوئی مشکل آئے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی دوست، کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے ہوتا ہے نا، جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کیوں نہیں کرتے؟ اس سے مناجات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کو کیوں نہیں دل کی بات سناتے؟ دیکھیں اگر آپ اس کو سنائیں گے تو غیبت بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی انسان کو سنائیں گے تو غیبت ہو جائے گی۔ اگر آپ تکلیف میں اسے پکاریں گے وہ تو مدد کر سکتا ہے، واویلا کرنے سے کیا ملے گا؟ بے صبری سے کیا ملے گا؟ اگر آپ نعمت پر شکر کریں گے تو وہ آپ کو اپنے قریب کرے گا، ناشکری سے آپ کو کیا ملے گا؟ تکبر میں مبتلا ہو کے کیا کریں گے؟ کتنے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے دنیا کو زیر کر لینے والے لوگ تھے جو آج مٹی تلے ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ کیا کریں گے ذات کی بڑائی میں جی کر؟ اس ذات نے بڑا نہیں ہو سکنا، خواہ سمجھتے رہیں۔ تو آپ دیکھیں ذات کی بڑائی کو چھوڑیں گے نا، یہ ریاکشن ختم ہوگا نا، تو اس کا نتیجہ جانتے کیا نکلے گا؟ اللہ کی ذات بڑی ہو جائے گی۔ کسی اور کو بڑا نہ بنائیے گا، سدا آپ ہی نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ سب سے بڑا ہے۔
اللہ اکبر. آپ کہیے اللہ اکبر. آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے؟ الحمدللہ. کسی کی بڑائی کے لیے انسان کا دل ایسے اس کی روح سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی. اللہ کو بڑا بنائیے, اللہ کی رحمت پر یقین کر لیں, اللہ کو قادر مان لیں, یقین کر لیں وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے, لیکن اس کی تقدیر ہے. پھر معاملات جو اس نے لکھ رکھے ہیں اس کی تقدیر کے مطابق ہونے ہیں. تو تقدیر پر راضی ہو جائیے, کیونکہ ہم بھاگ نہیں سکتے. ہم اس سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کوئی آسمان ہے, کوئی زمین ہے جو ہمیں پناہ دے سکے؟ یا معشر الجن والانس, اے گروہ جن و انس, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو, فانفذوا, بھاگ دیکھو, بھاگو بھاگو بھاگو. بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ لا تنفذون الا بسلطان, نہیں بھاگ سکتے, بڑا زور چاہیے, زور نہیں ہے کسی میں. تو اگر طاقت نہیں ہے تو عاجز تو ہو سکتے ہیں نا, جھک جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ پاورفل کو مان لو, اس کی ذات پر یقین کر لو, اس کے آگے جھک جاؤ. بس آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں ہم سے مطلوب یہی توحید ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, جب اللہ کی مانو گے نا تو اللہ کی عبادت ہوگی, جب من کی مانو گے تو من کی عبادت ہوگی. من کی نہیں ماننی, کسی اور کی نہیں ماننی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آپ صحیح صحیح سوچنے کے قابل ہو جائیں گے نا, تو اپنے اندر سے چن چن کے بیماریوں کو نکالنے کے قابل ہو جائیں گے. اور آپ, عجیب بات ہے, جادوئی اثر ہے اس یقین میں, اتنا جادوئی اثر ہے, اتنی بڑی پاور ہے یہ کہ آپ اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ ان ساری بیماریوں کو دور ہوتے ہوئے اور اپنے آپ کو صحت مند ہوتے دیکھ سکتے ہیں. یقین کے ساتھ, اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ آپ کے دل کا حسد بھی دور ہو سکتا ہے, تکبر بھی دور ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ بغض اور کینہ بھی دور ہو سکتا ہے, مایوسی اور غم بھی دور ہو سکتا ہے. یقین محکم, عمل پیہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. یہ زندگی کی جو سٹرگل ہے نا, اس میں سب سے پہلی چیز یقین ہے. اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ناکام نہیں ہوتا. یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ توحید ہے. مان لیں, یقین کر لیں, وہی قوت والا ہے. وہ پوری طاقت رکھتا ہے, وہ سب کچھ دیکھتا ہے, وہ سب کچھ سنتا ہے, وہ پوری خبر رکھتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. آپ کے دل میں بات بعد میں آتی ہے, وہ پہلے سے جانتا ہے. آپ نے جو کام کل کرنے ہیں نا, اس نے وہ لکھ رکھے ہیں, اس کو سب پتا ہے کون کیا کرے گا, کون کیا لے کر آئے گا, لکھ رکھا ہے, اس کو سب پتا ہے. اس ذات سے محبت کر لیں, وہ حق رکھتا ہے. باقی تو اعتمادی توڑ دیتے ہیں. کوئی انسان کی چاہتوں کا جواب نہیں دے سکتا, کوئی اس کے سچے جذبوں کی قدردانی نہیں کر سکتا. وہ اللہ شکور ہے, وہ قدردان ہے. اس قدردان کو پکڑ لیں, اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں.
माथा जमीन पर रख दें, नाक भी, यही सजदा उसके करीब कर देगा। जैसे फिजिकली सजदा करना है ना, ऐसे ही अपने शऊर से भी सजदा कर लें, अपनी मैं को उसके आगे झुका दें। यही आजिज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चाहिए। देखिए, तर्ज फिक्र खा कोई भी हो, तौहीद हो या मुशरिकाना तर्ज फिक्र हो, आदमी उस खास नुक्ता नजर के मुताबिक सोचता है। जब वो सोचता है ना, तो उसकी जिंदगी भी उसी के मुताबिक ढलती चली जाती है। और मुशरिकाना तर्ज अमल के मुताबिक इंसान जब सोचता है तो होता क्या है कि उसके दिल में मुशरिकाना ख्यालात परवान चढ़ते हैं और वो एक बेहकीकत चीज को इख्तियार कर लेता है। उसकी जात के अंदर बेहकीकत चीज है, सारी कायनात में हक है। क्लैश तो हो गया ना। तो शिर्क का अकीदा जो है वो इंसान को कभी फिक्री ग़िज़ा नहीं दे सकता, इंसान के लिए कभी वो नफामंद नहीं हो सकता। कभी शिर्क का अकीदा इंसान को रूहानी रोशनी से मुनव्वर करने वाला नहीं हो सकता, और रूहानी रोशनी के बगैर इंसान का पूरा वजूद मानी नहीं रखता, बेमानी हो जाता। तौहीद की हकीकत को हम किसी एक लफ्ज में बयान नहीं कर सकते, अगरचे अल्फाज के जरिए से हम इजहार करते हैं, लेकिन यह हकीकत बहुत वुस्सत रखती है। जैसे आप एक कलेमा बोलते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत जो है ना बहुत वुस्सत रखती है, पूरी कायनात इसमें समा जाती। लेकिन इंसान को कायनात समाई हुई नजर तो आए, तब आएगी जब आप गौर फिक्र करेंगे। आपका हिस्सा उतना ही है जितना आप गौर फिक्र कर लेंगे। कुरान हकीम से हमें मालूम होता है कि तौहीद अल्लाह ताला के साथ बंदे के ऐसे ताल्लुक का नाम है जिसमें बंदा अपने रब से शदीद मोहब्बत करता है। यही बात आज हमने देखी ना, बंदा अपने रब पर एतमाद करता है, बंदा अपने रब का खौफ रखता है, उससे उम्मीद बांधता है। कितनी प्यारी बात शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था, जिससे तू खौफ रखे वो तेरा माबूद, जिसकी तू ताजीम करे वो तेरा माबूद, जिससे तू उम्मीद बांधे वो तेरा माबूद, जिससे तू मोहब्बत करे वो तेरा माबूद है। तो देखें, मोहब्बत, खौफ, तवक्कुल और उम्मीद के जज्बात का मजमुआ है तौहीद। बंदा उस वक्त तौहीद परस्त बनता है जब वो अल्लाह ताला के साथ ऐसा ताल्लुक बनाए कि अल्लाह ताला ही उसका महबूब बन जाए, उसकी मोहब्बत उसके दिलो दिमाग पर, उसकी जिंदगी पर छा जाए, और वो उस पर सबसे ज्यादा एतमाद करने लगे, और उसको सबसे ज्यादा ये अंदेशा हो कहीं वो नाराज ना हो जाए। वो इसका खौफ दिल में रखे कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं वो मुझे अपनी रहमतों से महरूम ना कर दे। इंसान जब अपने जज्बों को अल्लाह के लिए खालिस कर लेता है तो यही तौहीद है। सच्चे जज्बे, सारे के सारे जज्बे अल्लाह के नाम जब लग जाते हैं तो यही तौहीद है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, लाजिम है कि मोमिन ईमान रखने वाले अल्लाह पर तवक्कुल करें। सूरत तगाबुन की आयत नंबर 13 है। अल्लाह की जात पर तवक्कुल करना ईमान का तकाजा है, एतमाद करना ईमान का तकाजा है। सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 90 में फरमाया, बहुत प्यारी आयत है, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, वो लोग नेकियों में भाग दौड़ करते थे। सुरत, तेजी,
اتنی تیزی ہے. یساریون سب کرتے تھے, ایک اکیلے نہیں. یساریون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا, اور وہ اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے تھے, امید اور خوف سے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور وہ ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے. خشوع, خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنے سے. آپ کون سے نیکی کے کام کر رہے ہیں اللہ کی خاطر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ علم حاصل کر رہے ہیں, اپنے لیے کر رہے ہیں. آئندہ اس علم سے کسی کو نفع پہنچائیں گے تو نفع ہوگا نا. ابھی تو صرف آپ کی اپنی ذات ہے. یساریون فی الخیرات کے بارے میں بتائیے, کہاں پر خیرات, بھلائیوں میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. آپ کی بھاگ دوڑ زیادہ سے زیادہ علم کے لیے ہے نا ابھی تک تو. اور آپ دیکھیں, ایک ماں کی بھاگ دوڑ اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے گھر تک میں محدود رہتی ہے. کسی کی بھاگ دوڑ بزنس کے لیے 99 کے چکر میں رہتا ہے. اللہ پاک نے تاریخ میں سے چن 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 کے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا. انہم میں اب آپ کی سوچ کی وسعت ہے, جسے چاہیں دیکھ لیں. ہر دور میں ایسے لوگ تھے. کانو یساریون فی الخیرات, آپ کو بھاگ دوڑ نظر نہیں آتی ان کی جو بھلائیوں میں بھاگ دوڑ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, جو بھاگ دوڑ کرتے تھے. آپ بھاگ دوڑ کرنے والے خاندان کو تو دیکھیے, ماں بھی, باپ بھی, بیٹا بھی. کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کا گھر بنایا تھا. پچھلی بھاگ دوڑ بھی تو تھی نا, ساری بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کے لیے تھی. پھر کہیں جا کے آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اپنا گھر بنانے کا. انہم کانوا یساریون فی الخیرات, کیا بھاگ دوڑ کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی. صحابہ کرام کیا بھاگ دوڑ کرتے تھے. انہم کانوا یساریون فی الخیرات ویدعوننا, لازمی نتیجہ ہے بھاگ دوڑ میں دعا کرنی پڑتی ہے, پکارنا پڑتا ہے. بھاگ دوڑ کے بغیر آپ اللہ کو پکڑ ہی نہیں سکتے, آپ اللہ کو پکار ہی نہیں سکتے, آپ وہ دعائیں بھی نہیں کر سکتے. آپ کسی اللہ کے لیے کسی مصیبت میں ہوں گے تو اللہ کو پکاریں گے نا. آپ اللہ کے کام میں آگے بڑھیں گے تو آپ اللہ سے مدد مانگیں گے نا. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, وہ رغبت اور خوف سے اللہ کو پکارتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور وہ ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے. سبحان اللہ. عاجزی کرنے کے لیے لوگ چاہتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے خشوع کیسے کریں. اللہ کے لیے کام کریں, اللہ سے دعائیں کریں, رغبت اور خوف کے ساتھ. خشوع کا راستہ یہی ہے. تو توحید اعتقادی طور پر یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگے. اس کے لیے سب سے زیادہ بھروسے کی چیز اللہ کی ذات بن جائے, اللہ پر توکل. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر اعتماد کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کیا اس نے نہیں فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا, جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. تو اللہ سے محبت کرنے والا اللہ پر سب سے بڑھ کر اعتماد کرتا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جہاں محبت کرنے والا اعتماد نہیں کرتا, اس کے اندر بے اعتمادی نہیں آتی. وہ آپ اپنی زندگی کو یوں سمجھیں, ایک دائرہ ہے, دائرے کے اندر ایک دن کا ایک دائرہ بنتا ہے, سال میں 365 دائرے بنتے ہیں. ایک دائرے میں 24 حصے ہیں, اور ہر حصے میں یعنی ایک حصے میں 24 میں سے جو ایک حصہ ہے اس کے آگے پھر 60 حصے ہیں, اور ان 60 حصوں کے ہر حصے میں پھر 60 حصے.
नेटवर्क है हर रोज का। आप यूं समझ लें कि हर लम्हे को आपने कनेक्ट करना है, जोड़ लगाना है। लिंक लम्हे लम्हे का, कनेक्टिविटी इसी को तो कहते हैं। आपके यहां थोड़ी देर के लिए बिजली डिस्कनेक्ट होती, फिर क्या होता है? रोशनी चली जाती है। आप जिस लम्हे को डिस्कनेक्ट करेंगे ना, तवज्जो नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी की रोशनी कम हो जाएगी। तो आपके दिल में अल्लाह का नूर आ सकता है, कोशिश तो आपको करनी है ना। तो आपने कोई लम्हा जाया नहीं करना। उसी का जिक्र, उसी की फिक्र, उसी पर एतमाद, उसी से मोहब्बत, उसी से उम्मीद बांधनी है, उसी की खातिर अपने आप को कंट्रोल करना है, उसका शुक्र अदा करना है, उसकी रजा पे राजी रहना है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। आप कह दो ना, आपके रब ने कहा है, कहो ना, इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज, अपने दिल से कहें अपने अल्लाह से, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, जीने में क्या है? लम्हे है ना, जीने के दिन है ना, जीवन के दिनों के हर लम्हे को अल्लाह के नाम लगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।